बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह का खूबसूरती के साथ आगाज़ कर चुके होंगे। आपके सुबह को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। और जी आज भी हम 2 डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे महज़्ज़ब मुआशरे की तश्कील के हवाले से, और ऐसे में तालीमी इदारों का क्या किरदार है, असातिज़ा कराम का क्या किरदार है, उसको भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में। जबकि दूसरे टॉपिक से रिलेटेड आपको बता दें कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा किताब बीनी के हवाले से, कि किताबों से दोस्ती की इस वक्त हमारे माशरे को कितनी ज़रूरत है। एक वक्त था जब हम सबको ये कहा जाता था कि किताब आपकी बेहतरीन दोस्त है। नो डाउट ये बात आज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस को हमने कहीं कम कर दिया है। इसको कैसे रिवाइव कर सकते हैं, दोबारा से अपने बच्चों के अंदर, अपने नौजवानों के अंदर ये पोटेंशियल कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि उन्होंने किताबों से दोस्ती करनी है। सिर्फ इंटरनेट से ली गई जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी हेल्प है उस पे ही रिलाई नहीं करना, बल्कि किताब पढ़ने की आदत को डेवलप करना है। जब हम किताब बीनी की आदत को डेवलप करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि हमें किसी किस्म की ऑथेंटिसिटी पे शक नहीं होता कि ये चीज़ जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, जो फ़्लो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है वो ऑथेंटिक है या नहीं, उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो चीज़ आप पेपर पे लिखी हुई पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से आपको जो है वो याद हो जाती है। तो ऐसे में अगर हम चाहते हैं कि हमारी मेमोरी भी शार्प हो और हमें चीज़ें याद रहें और हमारे बच्चों को भी इवन अपनी किताबें बुरी ना लगें या उन्हें कुछ अनजाना महसूस ना हो, कि उनको जब हम ये कहते हैं कि अपनी स्कूल बुक्स को निकालो और उनको पढ़ो और कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ने की आदत डेवलप करो, तो वो चीज़ उनके लिए मुश्किल ना हो। तो किस तरह से आसानियाँ बांट सकते हैं, आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। दोनों टॉपिक्स रिलेटेड हम आपको बता चुके हैं। अगर इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर कोई सजेशन लेना चाहें हमारे एक्सपर्ट से, तो आप लाइव कॉल्स के ज़रिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी कॉल कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं कि वहाँ दूसरे माशरों में जो वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ किताब की इंपॉर्टेंस को कैसे रिवाइव किया जाता है या फिर वहाँ किताब बीनी की आदत को कैसे प्रमोट किया जाता है। इसके साथ साथ महज़्ज़ब माशरे क्या हैं, उनकी तश्कील कैसे कर सकते हैं, और ऐसे में तालीमी इदारों का क्या किरदार है, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे कॉलेजेस हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे किस तरह से वो माशरे के रहन सहन को और माशरे में रहने वाली तमाम उन आदात को बेहतर तरीके से अडॉप्ट करना सिखाते हैं। तो जी जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और आपको बताते हैं कि हम जो है आज डिस्कस करने जा रहे हैं तालीमी इदारों की इम्पोर्टेंस और साथ में महज़्ज़ब माशरे में इनका क्या किरदार होता है। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं आमना जावेद, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। वेलकम करते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आमना, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है। आमना के साथ जो हमारी दूसरी मेहमान है वो भी एजुकेशनिस्ट हैं, अदीला मुश्ताक साहिबा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अदीला, कैसी हैं आप? खैरियत से? दोनों से गुफ्तगू करेंगे, महज़्ज़ब माशरे के हवाले से जानना बहुत ज़रूरी है। आमना क्या कहना चाहेंगी, एक माशरे की डेफिनेशन क्या है और महज़्ज़ब माशरे की डेफिनेशन क्या है? देखिए सबसे पहले माशरा जो होता है, माशरा कोई मतलब एक बहुत एक्सपैंडेड और बहुत वसी किस्म का ये कॉन्सेप्ट है। हम इसको बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ हमें ये देखनी है कि ये एक इसके फिर डिफरेंट लेंजेस होते हैं देखने के। माशरा पॉलिटिकल भी होता है, माशरा सोशोलॉजिकल भी होता है और माशरा रिलीजियस भी होता है, आइडियोलॉजिकल भी होता है। तो ये डिफरेंट इसके पैराडाइम्स हैं, जिन डिफरेंट लेंजेस हैं जिनके अंदर रख के हम माशरे को देख सकते हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है माशरे का वो होता है इंसान, क्योंकि ये चीज़ हमें नोटिस में रखनी चाहिए कि जो इंसान है वो माशरे को बनाता है, माशरा भी इंसान को बनाता है। तो अगर हम इसको ये कहें कि ये को रिलेट करते हैं कि इंसान से माशरा है और माशरे से इंसान है, तो ये गलत नहीं होगा। और उसके अंदर फिर हम अगर मज़ीद उसके अंदर डेल्व करके जाएं तो हमें ये देखना चाहिए कि महज़्ज़ब माशरा क्या होता है। क्योंकि देखें माशरा किसी भी तरह का हो सकता है। माशरा जो होता है उसमें तहज़ीब का होना बहुत ज़रूरी है। तहज़ीब उसका एक मज़ीद एलिमेंट है, क्योंकि जब तक तहज़ीब नहीं होगी किसी भी माशरे में तो वो खोखला हो जाएगा। और जो खोखला माशरा होगा वो फिर मैंने जिस तरह भी कहा है कि इंसान
کو بھی کہیں نہ کہیں معاشرہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے, تو وہ کھوکھلا معاشرہ جو ہوتا ہے پھر وہ انسان کو بھی کھوکھلا کر دیتا ہے. بالکل ایسے. تو اس لحاظ سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم تہذیب کس چیز کو دیکھتے ہیں. کیا ہم تہذیب اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیا اوڑھ رہے ہیں, کیا ہم پہن رہے ہیں, کیا ہم تہذیب اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں, کیا اس میں ثقافت آتی ہے, ہم کیا اس میں چال چلن رکھتے ہیں, ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے, ہم اس میں خیر خواہی رکھتے ہیں ایک دوسرے کے لیے کہ نہیں رکھتے. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اس کی تہذیب کو لے کر آگے چلتی ہیں. صحیح, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ایک معاشرہ جو ہے وہ مہذب تب بنتا ہے جب اس میں رہنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ تہذیب یافتہ ہوں. اب ہم نے تہذیب کہاں سے اڈاپٹ کرنی ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم مہذب قوم ہیں یا مہذب معاشرے کی تشکیل نو میں ہم کردار ادا کریں یا نہیں؟ عدیلہ کیا ایڈ کرنا چاہیں گی؟ میں اس میں یہ بات کہوں گی کہ کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے, اگر ہم اسلام کو دور چھوڑ دیں گے اور سوسائٹی میں اگر ہم ویسٹرن کلچر کو شامل کر دیں گے تو میرے خیال سے یہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا ایک مہذب معاشرہ بنانے کے لیے. مہذب معاشرہ بنانے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اسلام سے جڑے رہیں. ایٹ لیسٹ جو ہم رول ماڈل ہے ہماری لائفس کا, سیرت نبی جو بیسیکلی ہے, اس چیز کو ہم ضرور اسٹڈی کریں, ضرور دیکھیں. میرے خیال سے بہت ساری چیزیں وہیں سے کیپچر ہو جائیں گی ہمارے پاس اگر ہم ایک سیرت نبی کو ڈسکس کرتے ہیں یا اس کو سوچتے ہیں. اور جو صحابہ کرام کی زندگی تھی وہاں سے ہمارے لیے جب وہ رول ماڈل ہم لوگ اپنی لائف میں لے آئیں گے تو میرے خیال سے اس سوسائٹی میں موو کرنا انسان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. کیونکہ آج کل کی سوسائٹی میں موسٹلی لوگوں نے ویسٹرن کلچر کو اپنانا شروع کر دیا ہے جو کہ بہت نیگیٹو ہے. مطلب ویسٹرن کلچر کو دیکھیں تو وہ کبھی بھی پاکستانی کلچر کو یا اسلام کی کلچر کو فروغ نہیں دیتے, لیکن اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پہ ویسٹرن کلچر کو بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے, تو ہم اسلام سے اتنا ہی دور ہوتے جا رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اگر ہم مہذب معاشرہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے. ہماری ڈریسنگ, ہمارا جو بیٹھنے کا سٹائل, اٹھنے کا سٹائل, کھانے پینے کا ایون کے سٹائل, ہر چیز میں ہم نے اپنے اسلام اور اپنے مہذب معاشرے کو لازمی مائنڈ میں رکھنا. اچھا, یہ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ ہم نے اپنے جو ہے وہ کلچر کو اس طرح سے پروموٹ کرنا ہے کہ کسی اور کلچر کی ضرورت ہی نہ پڑے. ہمارا یقیناً ایسا ہی کلچر ہے کہ ہمارے کھانے پینے کا, ہمارے رہن سہن کا, ہمارے کپڑے سب کچھ الگ ہے. تو پھر کہاں پہ اسپیس ایسی آئی کہ ہم نے ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا اور اپنے کلچر کو بھول گئے؟ سوشل میڈیا پہ جب ہم بہت زیادہ سوشل میڈیا کو ہم نے اپنی لائف میں ان کر لیا, ہر چیز میں ہم نے انٹرنیٹ, موبائلز, ان چیزوں پہ ہمارا فوکس زیادہ ہو چکا ہے. وہاں پہ چیزیں اوبیسلی ہم جب گوگل, یوٹیوب, ہر ٹائم مطلب بچوں کو بھی اس چیز کے اوپر ہم دور نہیں کرتے. موسٹلی کیا ہوتا ہے اگر مدر بزی ہیں, فادر بزی ہیں تو موبائل پکڑا دیا بچے کو ہاتھ میں, ان کو ٹی وی پہ کارٹون لگا کے دے دیا. اوبیسلی بچہ بہت ساری چیزیں کیپچر کر رہا ہے, پھر آپ اس کو جتنا بھی لے کے آنا چاہیں اپنی سائڈ پہ بچہ نہیں آئے گا. آپ اس کو وہ چیز ہی دے رہے, آپ اس کو ماحول ہی نہیں دے رہے, آپ اس کو ایک موبائل ہاتھ میں دے رہے ہیں, اس کو آپ کارٹون لگا کے دے رہے ہیں. کارٹون بھی سم ٹائم ایسے جو اسلام کے اگینسٹ میں ہیں. تو وہاں سے میرے خیال سے آپ کبھی بھی یہ پھر ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کا جو بچہ ہے, جو آپ کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ کبھی بھی مہذب معاشرے کی تشکیل میں کوئی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. یہ عدیلہ کی بات کو ہم ذرا آگے لے کر چلتے ہیں. آمنہ, آپ کیا اس میں ایڈ کریں گی کہ ہم نے اپنی تہذیب, اپنی روایات, اپنی ثقافت سے اپنے بچوں کو خود دور کر دیا؟ کیا ہم خود اس طرح سے سیکھ نہیں پائے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھا نہیں رہے, یا واقعی ہم اس کی امپورٹنس کو سمجھتے نہیں ہیں؟ اس میں ہمیں نا دو چیزوں کو دو چیزیں ایڈ کروں گی. پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان جس طرح کا ایک ملک ہے, یہاں ملٹی ایتھنیسٹی, ملٹی کلچرل ملک ہے. تو ہمارا نو ڈاؤٹ کہ اسلام جو ہے ہمارا ایک مین اس کا کور ہے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہر ہمارے جس طرح 4 بڑے پروونسز ہیں ہمارا, تو ان کی اپنی بھی ایک ثقافت ہوتی ہے, ہمیں اس ثقافت کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. اس میں بڑی انٹرسٹنگ اگر ایک چیز میں ایڈ اپ یہ بھی کروں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پشتون کلچر ہے, انہوں نے اپنے کلچر کو بہت مضبوطی سے ابھی تک تھام کے رکھا ہوا ہے. جس طرح بلوچ کلچر ہے وہ بھی بہت, اسی طرح سندھی کلچر ہے, انہوں نے بھی بہت, وہ قریب ہیں ابھی کلچر کے. ابھی ہے کہ نیو جنریشن پنجابی جو ہیں وہ تھوڑے سے ویسٹرنائزڈ ہو رہے ہیں, لیکن یہ بات ضروری ہے کہ دیکھیں آپ کی جو روایات ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے نکل کر آ رہی ہیں. ایون اگر کلچرل آئیڈینٹی کی اگر ہم بات کریں تو کلچرل آئیڈینٹی کے اندر بھی جو روایات ہیں ان کی بھی کوئی نہ کوئی بیسز ہے. تو ایک چیز تو یہاں پہ ایڈ کرنی چاہیے کہ ہمیں اس بیسز جو کور ہے اس کو بھی ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے, اور وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو چیز جہاں سے نکل کر آ رہی ہے وہ کیا ہے, اور اس میں ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے اس کو پڑھنے میں اور اس کو اڈاپٹ کرنے میں. صحیح.
اور اسی طرح جب ہم پڑھیں گے اڈاپٹ کریں گے تو یقیناً ہم اپنے بچوں کو بھی وہی ٹرانسمٹ کریں گے, وہی ہم جو ہے ان کے اندر ٹرانسمٹ کریں گے جو کہ ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں یا پھر ہم اڈاپٹ کر چکے ہیں. تو تعلیمی اداروں کا کیا کردار ہے, تعلیمی ادارے کس طرح سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں ایک معاشرے کی تشکیل میں, ایک معاشرے کے امن و استحکام میں, اور ملک کی ترقی میں ان کا کیا کردار ہے, اس حوالے سے ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آئیں گے, اپنے دونوں مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں مہذب معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے, اور ایسے میں تعلیمی اداروں کا جو کردار ہے وہ کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں. تعلیمی اداروں کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں اسکولز کی, کالجز کی, یونیورسٹیز کی, کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب وہ اپنی پریکٹیکل لائف سٹارٹ کریں گے تو پھر وہ معاشرے کی تشکیل نو میں کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, اور نہ صرف معاشرے کو وہ بنائیں گے بلکہ ملکی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے. تو اس پر ہم جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں, کچھ پوچھنا چاہیں, ہمارے ساتھ جو ہمارے ایکسپرٹس موجود ہیں ان سے کوئی سجیشن لینا چاہیں تو لائیو کالز کے ذریعے آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اوورسیز پاکستانی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. آج کے ایک اور مہمان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ثناء اللہ انصاری صاحب جو کہ ماہر تعلیم ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں انصاری صاحب, خیریت سے؟ بالکل ٹھیک. آپ کے آنے سے پہلے ہم گفتگو کرتے مہذب معاشرے کے حوالے سے, اس کی ڈیفینیشن جاننے کی کوشش کرتے, آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہما معاشرہ جو ہے اصل میں سب سے پہلے لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل. معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے, جی جی, یعنی افراد مل کر معاشرہ بناتے ہیں. یقیناً. تو پہلا امپریشن تو یہی ہے کہ افراد جس قسم کے ہوں گے معاشرہ اسی قسم کا ہوگا. صحیح. جب ہم اس کا تاریخی پس منظر دیکھیں معاشروں کا, بہت پرانی بات ہم نہیں کرتے, ہم اگر صرف 1500 سال پرانی بات کریں تو جو کہ ہماری اسلامی تاریخ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ عرب کے اندر جو اس وقت کا معاشرہ تھا اسے دور جہالت سے تعبیر کیا گیا. اس کے لیے جو قرآن میں اور احادیث میں الفاظ استعمال ہوئے وہ دور جہالت کے استعمال ہوئے, صحیح, اگنورنس ایج کے استعمال ہوئے, جو کہ بعد میں یورپ کے لیے بھی ڈارک ایج کا لفظ استعمال کیا گیا. جی جی. تو وہ معاشرہ جو تھا وہ اگنورنس کا اس لیے تھا, جہالت کا اس لیے تھا کہ لوگ جاہل تھے, اور جاہل ہونے میں بھی یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس علم کی کمی تھی, وہ عالم بھی تھے, وہ شاعر بھی تھے, وہ سب کچھ تھے, لیکن ان کے اندر وہ اخلاقی اقدار نہیں تھی جو کسی بھی معاشرے کو ایک بہتر اور ایک شاندار بنانے کے لیے جن کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. صرف ان اخلاقی اقدار کی کمی تھی. پھر اسی زمانے میں اللہ کی طرف سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا, اور انہوں نے آ کے اسی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اسی معاشرے کو تبدیل کرنے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی. انفرادی طور کے اوپر انہوں نے اپنی کوششوں کا آغاز کیا, پھر ایک ایک کر کے ان کے ساتھ لوگ ملتے چلے گئے, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بس دوسروں کو بتاتے گئے اور خود وہ کام نہ کیا, بلکہ وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے رول ماڈل بنے. انہوں نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا جو وہ کہتے تھے. یعنی یہ میں آج کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ آج ہم کہتے کچھ اور ہیں, کرتے کچھ اور ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کو کہا وہ کر کے دکھایا, اور عملی طور کے اوپر ان کو بتایا کہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کس طرح کرنی ہے اور معاشرے کا اچھا فرد کس طرح بننا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا, اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ گریجولی وہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا. ہوتے ہوتے پورے عرب کے اندر اس کا جو ہے وہ چھاپ پیدا ہوگی. لیکن اس کے باوجود ایک حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو یا آپ سے پہلے 1,24,000 انبیاء کرام کا زمانہ ہو, کسی بھی زمانے میں کوئی بھی معاشرہ 100% درست کبھی بھی نہیں ہوا. جی بالکل ایسے ہی ہے. 100% نہیں ہوا. میکسیمم آپ کہہ سکتے ہیں پرسنٹیجز ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 70%, 80%, 90%, واٹس ایور, لیکن یہ کہے کہ 100% وہ نبیوں کے زمانے میں بھی نہیں ہو سکا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ افراد تو وہی تھے,
تربیت جب کی جاتی ہے, چاہے وہ نبی ہو یا کوئی عام انسان ہو, جب تربیت کی جاتی ہے افراد کی, تو یقینی طور کے اوپر جو لوگ تربیت لے رہے ہوتے ہیں ان کی کیپیسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور کون سی چیز کو نہیں کرتے. تو نبیوں نے بھی اپنی پوری کوششیں کی, ہمارے نبی نے بھی کی, اور اس کی نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرہ مجموعی طور کے اوپر تو اچھے کی طرف گیا, لیکن انفرادی طور کے اوپر پھر بھی اس میں پرابلمز رہیں. اچھا, اب وہ پرابلمز بھی ہمارے لیے ایک رحمت بنی. کیسے کہ جب لوگوں نے وہاں پہ جرائم کیے, گناہ کیے, تو پھر ان کے بارے میں جو احکامات نازل ہوئے وہ رہتی دنیا تک کے لیے, قیامت تک کے لیے قوانین بن گئے. صحیح. لیکن وہ ایک آئیڈیل ٹائم تھا, وہ ایک آئیڈیل وقت تھا کہ اس وقت اگر کوئی صحابہ میں سے کسی سے کوئی غلطی بھی ہوتی تھی تو اس کے لیے قرآن کی آیات نازل ہو جاتی جی بالکل ایسا ہی ہے, جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے قوانین بن گئے. صحیح. تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر آگے معاشرے جب لیڈران آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئے, یا لیڈر جو ہیں, کیونکہ معاشروں کی تشکیل ہمیشہ لیڈر کیا کرتے ہیں, تو جب لیڈرز جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام, ان کے بعد باقی لوگ, تو گریجولی لیڈرشپ کا فقدان پیدا ہونا شروع ہو گیا. اور آج ہم جہاں سٹینڈ کر رہے ہیں, ہم بیسیکلی اس کو اگر ڈسکس کریں تو آج بھی ہمیں لیڈر کی کمی محسوس ہوتی ہے, آج بھی ہمیں تربیت کرنے والوں کی کمی محسوس ہوتی ہے. آمنہ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جس طرح کہ ابھی انصاری صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ایک بیک گراؤنڈ سیٹ کرتے ہوئے موجودہ معاشرے کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا, تو ہم اسی کو ذرا کے ڈسکشن میں بڑھاتے ہیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. آج اگر ہم اپنے تعلیمی اداروں پہ اتنا فوکس کرتے ہیں تو کیا وہی تربیت, وہ اخلاقی اقدار جو ہماری سیکھنے کی ضرورت ہے, جو اخلاقیات کا درس جس کی تعلیمات ہمیں جو ہے وہ اپنے مذہب سے ملتی ہے, کیا آج ہم وہ بچوں کو سکھا پا رہے ہیں؟ آج ہم اپنے نوجوانوں کو اس طرح سے گائیڈ کر رہے ہیں؟ میں اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس میں جو ڈیفینیشن ہے تعلیم کی, ہمیں اس پہ غور کرنی ہے. تعلیم صرف اور صرف علم نہیں ہوتا, تعلیم کے اندر ہم تہذیب بھی سکھاتے ہیں, تمدن بھی سکھاتے ہیں, تعلیم کے اندر ہم اخلاقیات بھی سکھاتے ہیں. کنٹمپرری ٹائم کے اندر تعلیم کا جو مطلب ہے وہ صرف اور صرف اس چیز سے جوڑ دیا گیا ہے کہ رٹا لگاؤ, امتحان پاس کرو اور بس, اور وہیں پہ تعلیم ہماری ختم ہو جاتی ہے. جب ہم ریٹ ریس میں گھس گئے ہیں تو اسکول کے لیول سے لے کر یونیورسٹی کے لیول تک ہم اسی چیز کو تعلیم سمجھتے ہیں جو کہ نہیں ہے تعلیم. وہ ایک ایلوژن ہے, وہ ایک فالس سینس ہے جو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہی تعلیم ہے, اور ہم اپنے بچوں کو, ہم اعلیٰ تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کو اعلیٰ تمیز بھی سکھا رہے ہیں, اعلیٰ اخلاق بھی سکھا رہے ہیں. اعلیٰ تعلیم کا مطلب آج یہ بن گیا ہے کہ ہم ان کو وہ چیزیں پڑھائیں جس کی وجہ سے اچھی ڈگری ان کو مل جائے اور اچھی نوکری مل جائے. اور جب ہماری ایک پوری سوسائٹی کے اندر یہ رجحان پیدا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی اداروں کا بھی اس میں ایک کردار تو ہے, لیکن سوسائٹل لیول پہ پھر ہم تعلیم کویسچنیبل بن گئی ہے. تعلیم اب تعلیم نہیں رہی. تعلیم کا مطلب صرف اور صرف, اور ہر طرف سے یہی سوال سامنے آ رہا ہے کہ تربیت کون کرے گا, بچوں کے اندر اخلاقی اقدار کون جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتا ہے. کیونکہ تعلیم جب بھی ہوتا ہے نا, ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ تعلیم اکیلا نہیں ہے, تعلیم و تربیت یہ دو لفظ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ جڑا کرتے ہیں. آج کل کے اسکولز میں, آج کل کے یونیورسٹیز اور کالجز میں تعلیم تو رہ گئی ہے کہ صرف آپ یہ ریڈنگ ہے, یہ کتاب ہے, یہ کریکولم ہے, اس کو ختم کرانا ہے اور اس کو ایز اٹ از پیپر پہ لانا ہے. کیونکہ اور اس کے اندر بھی ٹیچرز کا یہ رول ہوتا ہے کہ obviously ان کے اوپر بھی ایک طرح سے ایک پریشر ہوتا ہے اسکولز کالجز کی طرف سے کہ یہ جو چیز ہے یہ کریکولم ختم کراؤ. اس کریکولم سے ایکسٹرا چیز جو ہے کہ ان کو یہ نہ بتاؤ کہ تربیت جو ہے, اور تربیت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تربیت میں آپ کی اسلامک ویلیوز بھی آ جاتی ہیں, تربیت میں آپ کی کلچرل ویلیوز بھی آ جاتی ہیں, تربیت میں بہت کچھ آ جاتا ہے. وہ چیز ہم اس چیز کو ہم نے سائڈ لائن کر دی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ٹیچرز کو لگتا ہے کہ یہ چیز کور ہو جاتی ہے گھروں میں, اور گھروں میں پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیز ٹیچرز کور کر رہے ہیں. اسکول کے لیے جو ہے ہم نے رکھ دی ہے, اور اگر ہم نے بچے کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن دلوا دیا ہے تو بچے کی تعلیم پلس تربیت وہیں سے ہوگی, ہم نے کچھ نہیں کرنا. عدیلہ, یہ کس حد تک جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہے یا کس حد تک بچوں کے لیے نقصان دہ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جو ایجوکیشن ہے جو اسکولز میں یا کالجز وغیرہ میں دی جا رہی ہے اس کا ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہے. مطلب ایجوکیشن کا بیسک پرپز کیا ہے؟ بیسک پرپز پیرنٹس نے بھی سیٹ کر لیا, ٹیچرز نے, سب نے سیٹ کر لیا اپنی لائف میں. ایجوکیشن کا بیسک پرپز آپ کا جاب گین کرنا ہے, مطلب جاب آپ نے حاصل کرنی ہے. مطلب تربیت تو ٹوٹلی سائڈ پہ ہو چکی ہے. صرف اس لیے ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, مطلب اتنے ہم لوگ کورسز کرتے ہیں وہ صرف اس لیے تاکہ ہمیں اچھی جاب مل سکے. تب اگر جاب ہی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں نے لاسٹ ٹائم ابھی ایک ریسرچ دیکھی ہے, اس میں مطلب ہمارے پاکستان کے اندر 3.5 لاکھ ہر سال گریجویٹ ہوتے ہیں بزنس میں. ٹھیک ہے, اس کے باوجود وہ لوگ بزنس نہیں کرتے. مطلب بزنس تو انہوں نے پڑھ لیا, کمپلیٹ ان کی ڈگری بھی ان کے ہاتھ آ گئی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ بزنس نہیں کر پاتے کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا بنا دیا گیا کہ آپ نے
ایک ڈگری ہاتھ میں آنی ہے آپ کی اور آپ نے جاب کرنی ہے. تب تربیت تو اداروں میں ہو ہی نہیں رہی. صرف ایک بچہ جیسے اسکول میں آیا, کالج میں آیا, وہ ویسے ہی چلا گیا. صرف اس میں فرق تھوڑا سا کیا چینج آیا, اس کی یاداشت تھوڑی سی تیز ہو گئی, اس کا رٹا جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو گیا, مطلب تربیت نہیں ہوئی. تربیت زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو ایک مائنڈ سیٹ بنا دیں. یہ مائنڈ سیٹ میرے خیال سے سب سے زیادہ والدین کو اور ٹیچر دونوں مل کے چینج کر سکتے ہیں. پیرنٹس نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے گریڈ کا آفیسر بننا ہے, آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے. آلریڈی ایک مائنڈ سیٹ کر دیا جاتا ہے. ان کو یہ نہیں بتایا جاتا آپ نے ایک اچھا انسان بھی بننا ہے. اچھا جب آپ بچوں کو ساتھ سے ہی چیزیں بتائیں گے تو تب بچوں کو آئیڈیا ہوگا ایک اچھا انسان بننے کے لیے کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں. بالکل. ابھی انہیں پتا ہے ڈاکٹر اگر کرنا ہے تو MBBS کرنا ہے, اس سے پریویس ہم نے بایو پڑھنی ہے, تب ان کا مائنڈ سیٹ ہی ویسا بنا دیا گیا. ٹھیک, یعنی کہ عدیلہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں میں اس طرح سے بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی جس طرح کہ ہونی چاہیے. اب ہم یہ جانیں گے اپنے تینوں مہمانوں سے کہ قصوروار کون ہے, کہاں پہ فلاز آ رہے ہیں, ان فلاز کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں, اس کے سلوشن کیا ہے. ناظرین ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. مہذب معاشرے کی تشکیل میں تعلیمی اداروں کا کیا کردار ہے اور تعلیمی ادارے اپنا یہ کردار کیسے پورا کر سکتے ہیں, کیسے اچھے انداز میں جو ہے وہ بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں, بچوں کو روایات, ان کی ثقافت, ان کی ٹریڈیشن سکھا سکتے ہیں اور بچوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو کون کون سے جو ہیں ہرڈلز انہوں نے فیس کرنے ہیں اور ان کو کیسے کوپ اپ کرنا ہے. یہ کردار ہے تعلیمی اداروں کا, اور تعلیمی اداروں کا جو یہ کردار, یہ ذمہ داریاں ہیں وہ کس طرح سے بہتر طریقے سے پرفارم کریں, یا پھر اگر بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے تو فلاس کہاں ہیں. بریک پہ جانے سے قبل ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں, اسی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ثناء اللہ صاحب سے گفتگو کریں گے. ثناء اللہ صاحب, عدیلہ کے مطابق کہ تعلیمی اداروں کا جو کردار ہونا چاہیے, جس طرح سے ان کی تربیت ہونی چاہیے, وہ نہیں ہو پا رہی. وہاں بچوں کو صرف بکش نالج دیا جا رہا ہے, ان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کریکولم ہے, اس کو رٹا لگاؤ, اس کو ایز اٹ از پیپر پہ دے جاؤ تو آپ کو ڈگری ملے گی, ادروائز ڈگری بھی نہیں ملے گی. تو کیا صرف ڈگری ایشو کرنا, ڈگری لینا اور صرف جاب اچھی دلانا, یہی تعلیمی اداروں کا کردار ہونا چاہیے؟ بالکل. اس حوالے سے میں پھر اس میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بار بار بات تعلیمی اداروں کی ہوتی ہے اور ہم تعلیمی اداروں پہ آتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تعلیمی اداروں کا معاشروں کی تشکیل میں بہت اہم کردار ہے, یقیناً ایسے ہی. لیکن کچھ کردار اور بھی ہیں, تعلیمی اداروں کے علاوہ بھی ہیں, جس میں جس طرح پہلے میں بات کر رہا تھا کہ معاشرے کی تشکیل جو ہے, جس طرح میں نے کہا کہ افراد سے ہوتی ہے, اور افراد کی تربیت سب سے پہلے گھر سے شروع ہوتی ہے. اسکول, کالج, یونیورسٹی بعد میں آتا ہے. بچہ 5 سال 6 سال یا آج کے دور میں 2.5-3 سال گھر میں ہی ہوتا ہے. اس کے بعد ہم اس کو جبری مشقت پہ ڈالتے ہیں اور اس کو اسکولوں میں لے کے جاتے ہیں. تو شروع میں جب بچہ, چونکہ ویسے بھی کہا بھی گیا کہ پہلی درسگاہ جو ہے وہ بچے کی وہ گھر ہوتا ہے. پہلی درسگاہ ماں ہوتی ہے, پہلی معلم جو پہلی استاد ماں ہوتی ہے, پھر باپ ہوتا ہے, اور پورا گھر جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتا ہے, پہلا اسکول ہوتا ہے بچے کا. تو اصل میں بچہ جو 2 سال 4 سال یا 5 سال یا 6 سال میں گھر سے سیکھ کے باہر نکلتا ہے نا, اس کا انتہائی اہم کردار ہے. صحیح. جس طرح کی تربیت ہم نے گھر پہ اس کی ہوتی ہے, ایگزیکٹ وہی رویہ جا کے وہ اسکول میں اختیار کرتا ہے. میں آپ کو آج ہی کی مثال دیتا ہوں. آج صبح میں اپنی بیٹی کو اسلامک یونیورسٹی پڑھتی ہے, تو اس کو میں بس اسٹاپ پہ چھوڑ کے واپس اپنے گھر جا رہا ہوں. اب گلی میں جا رہا ہوں, اور گلی میں آپ گاڑی کتنی سپیڈ سے چلا سکتے ہیں, جو مناسب ترین تھی میں اس پہ چلا رہا تھا. اب میرے پیچھے ایک اور صاحب آ رہے تھے جو وہ بھی اپنی بچی کو اسکول چھوڑنے جا رہے تھے. وہ بار بار مجھے لائٹس مار رہے تھے. میں نے ان کو رستہ بھی دیا کہ بھائی آپ کو جلدی تو آپ آگے نکل جائیے. اچھا, آگے وہ گلی جہاں سے میں نے سیدھے جانا تھا, انہوں لیفٹ مڑنا تھا, تو انہوں نے بجائے میرے پیچھے رہنے کے میرے رائٹ آ کے میرے آگے سے لیفٹ مڑنے کی کوشش کی, اور حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا. اور جب میں انہوں نے ذرا سا احساس دلا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے اتنی بلکہ مجھے باقاعدہ گالی تک دی. اس کے ساتھ ان کی بچی بیٹھی ہوئی تھی. اب بچی کیا اثر لے گی اپنے باپ سے کہ یہ تربیت کی جا رہی ہے اس کی.
حالانکہ وہاں کیا چند سیکنڈز کا فرق پڑنا تھا, منٹوں کا نہیں, چند سیکنڈز کا فرق پڑنا تھا. صحیح. تو جب ہم ایز اے والدین اپنے بچوں کے سامنے اس طرح کے رویے اختیار کریں گے اور اپنے بچوں کو یہ سکھائے, اب وہ بچہ آگے جا کے یہ کہے گا نا پاپا آپ نے بالکل ٹھیک کیا, صحیح, آپ نے ان کو سبق سکھا دیا, حالانکہ کیا میری کیا غلطی تھی اس میں. بالکل. لیکن ہم یہی کر رہے ہیں. اب میرے اپنے بچے الحمدللہ ڈرائیونگ کرتے ہیں, قدم, حالانکہ بعض اوقات ہمیں کہتے بھی, مجھے کہتے بھی ہیں کہ پاپا یہ آپ اتنا ہمیں نہ کہیں, لیکن میں قدم قدم پہ نصیحتیں کر رہا ہوں, یہاں یہ نہیں کرنا, یہاں یہ نہیں کرنا. یہ تربیت ہے جو آپ نے اپنے بچوں کی کرنی ہے. جب آپ گھر سے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں گے, اس کے بعد پھر اگلے کردار باقی آتے ہیں, جس میں آپ کا اسکول ہے, کالج ہے, یونیورسٹی ہے, اور پھر معاشرے کے وہ افراد جو ان بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, جس میں ان کے دوست ہوتے ہیں, ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں, اور خاص طور کے اوپر ہمارے معاشرے کے وہ بڑے لوگ جن کو ہم لیڈرز کہتے ہیں. تو لیڈرز کا رول ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے. وہ جو معاشرے کی تشکیل جس طرح کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ہمارے پاس پوری دنیا کے اندر معاشروں کی مثالیں موجود ہیں. ملائیشیا کی اگر ہم مثال لیں تو ملائیشیا کو لیزیسٹ نیشن آف دا ورلڈ کہا جاتا تھا, دنیا کی سست ترین قوم. اس معاشرے کو کس نے تبدیل کیا؟ کیا اسکولوں کالجوں نے کیا؟ نہیں, اس معاشرے کو ایک بندے نے تبدیل کیا, ڈاکٹر مہاتیر محمد نے. وہ ایک لیڈر تھا, اس نے 22 سال لگائے, اور 22 سالوں کے اندر آج وہ معاشرہ جو آپ جا کے دیکھیے, آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ ایشیا کا کوئی ملک ہے, یہ ایک مسلمان ایک درمیانی درجے کا ملک ہے. وہ آپ کو ایک جدید ترین اور بہترین نہ صرف ملک بلکہ وہاں کے لوگ, میرا ایک دوست تقریباً 3 سال سے وہاں رہ رہا ہے. آپ یقین کریں, وہ میری چونکہ روزانہ سے بات ہوتی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں 3 سال سے تقریباً انتظار میں ہوں کہ میں 2 ملائیشینز کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھوں. واہ کیا بات ہے. اس نے کبھی لڑتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی 2 لوگوں کا, حتیٰ کہ میں خود چونکہ بہت جاتا ہوں وہاں پہ, میں نے میرے سامنے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں, دونوں کے ڈرائیور باہر نکل آئے, اور وہ آپس میں اتنے پیار محبت سے بات کر رہے تھے کہ میں تو دیکھتے ہی رہ گیا انہیں. کیا بات ہے. اور یہ مثالیں جو ہیں ہم نے اپنے معاشرے میں اڈاپٹ کرنی ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے سیکھ سکتے ہیں تاکہ ہم بھی ایک مثالی معاشرہ بنے. فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کال پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیا حال ہے فاطمہ, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی. آپ کا ٹاپک میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو چینل نظر سے گزرا تو میں سنا میں نے, تو میری بہن نے ابھی ایک بات کی کہ جو ایجوکیشن ہے اس میں ہم یہ ذہن میں ڈالتے ہیں کہ ہمیں کمائی کرنی ہے. دیکھیں ریئلٹیز کچھ زندگی کی جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, ہم ان کو علیحدہ نہیں کر سکتے. ایجوکیشن اس میں کوئی شک نہیں کہ حاصل کرنے کا ایک مقصد یہ بڑا ہوتا ہے کہ آپ اچھی جاب حاصل کریں. تربیت جو میرے بھائی بات کر رہے ہیں وہ 100% صحیح بات کر رہے ہیں. میں اتفاق کرتی ہوں کہ پہلی بنیاد آپ کے گھر سے ڈلتی ہے. پیرنٹس کا رویہ, خاص طور پہ ماں جو بچے کو بتائے گی وہ بچہ آگے کرے گا. پھر اسکول جانے کے بعد ٹھیک ہے تعلیمی اداروں کا بھی رول ہے, اور اس وقت اگر میں کہوں کہ صرف تعلیمی اداروں کو بلیم کریں تو غلط ہے. گھروں سے بھی ختم ہو چکا ہے تربیت کا عنصر, اور تعلیمی اداروں کا تو بعد میں رول ہوتا ہے لیکن وہاں پہ بھی ختم ہو چکا ہے. اور اب جیسے میں ایک آپ کو مثال دوں, میں نے اپنے بچوں کو کہا ہوا ہے کہ آپ نے چیٹنگ نہیں کرنی, آپ کے نمبر کم آئے میں کچھ نہیں کہوں گی, چیٹنگ نہیں کی. اور میرے بچے آ کے مجھے سب بتاتے ہیں کہ امی سب بچے چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نہیں کرتے کہ ہم نے نہیں کرنی. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو گھروں میں سے پیرنٹس کا پہلا رول ہے وہ بچوں کو سکھائیں جھوٹ نہیں بولنا, بے ایمانی نہیں کرنی. آپ جس بھی شعبے میں جاؤ آپ نے وہاں جا کے ایمانداری سے کام کرنا ہے, آپ نے اپنے حصے کا رول پلے کرنا ہے. باقی سب کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے, بنیاد آپ کی اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے. یقیناً رول دونوں کا بہت اہم ہے اور دونوں ہی اپنا رول چھوڑ چکے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ افسوس کی بات ہے, لیکن اگر ہم ایسی ڈسکشنز کریں گے فاطمہ تو ہم اس رول کو ریوائیو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ آپ نے پارٹیسپیٹ کیا. آمنہ جس طرح سے ابھی فاطمہ کہہ رہی تھی کہ دونوں نے اپنا کردار جو ہے وہ برابری اس کے ساتھ جو ہے پرفارم کرنا ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا رول نہیں پلے کرا تو کہیں نہ کہیں لیکس جنریٹ کریں گے, اور انفارچونیٹلی کہیں نہ کہیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ دونوں ہی اپنی ذمہ داریوں سے دور ہیں یا اچھے انداز میں اس کو پرفارم نہیں کر پا رہے. ایک بچہ جس نے سیکھنا ہے, جس نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے بڑے کیا کر رہے ہیں, میں نے ان کو فالو کرنا ہے. جب بڑے ہی کسی ایسے راہ پہ چل پڑے ہیں کہ وہاں پہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بچوں کو کیسے ساتھ لے کر چلیں, وہ کچھ ایسے پریشرز میں گھرے ہوئے ہیں کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر پا رہے. اکثر والدین یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ ہم بچوں سے بات کر پائیں, تو ہم پھر ان کی تربیت کیسے کریں گے. یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے افراد ان سے گزر رہے ہیں, ان کو ہینڈل کر رہے ہیں. آپ اس میں کیا ایڈ کریں گی, اس کا راستہ کیا ہے, کس طرح سے بچوں کی تربیت بہتر طریقے سے ہو سکے؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر نہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, ٹیچر کے پاس ٹائم نہیں ہے, اسٹوڈنٹ آپ کے والد
वालदैन में से किसी के पास टाइम नहीं है कि वो आपको एक एक चीज़ बताएं, तो वो एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं एटलीस्ट, वो जो खुद अच्छे काम करें जिनको देख के बच्चे भी सीखें कि ये जो चीज़ है ये सही है और ये चीज़ है ये गलत है। यहाँ पर ये बात बहुत ज़रूर, मतलब बिल्कुल सही सारे कह रहे हैं कि मतलब एक हमारे पास घर का है और एक हमारे पास तालीमी इदारे हैं जहाँ से ये चीज़ निकल कर आती है, लेकिन हमने एक और चीज़ भी याद रखनी है कि तीसरा भी एक कैरेक्टर है जहाँ से देखें इंडिविजुअल, जब तक इंडिविजुअल में ये खुद हैसियत नहीं होगी या सलाहियत नहीं होगी कि वो चीज़ अब्जॉर्ब भी करे, तब तक आप जितना मर्जी उसको दर्ज देते रहें, फिर आपके तालीमी इदारे आपके घर में अगर ये बात चल भी रही है और उस बंदे के अंदर इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो उस चीज़ को अब्जॉर्ब करे, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ये फिर इंटरेस्ट बेस की होती है। बेहतरीन जो हमारे पास टाइम होता है ना, वो टीनेज ईयर होते हैं, 12 से लेकर हमारे जो टीन पूरा जो साइकिल चलता है, वहाँ यहाँ पे जो स्टूडेंट होता है या जो इंडिविजुअल होता है ये बहुत अच्छी चीज़ें पिक कर सकता है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा मसला है कि एथिकल और मॉरल वैल्यू है नहीं, और वो सिखाई भी नहीं जा रही है, क्योंकि ना वो बता के सिखाई जा रही है ना वो एग्जाम्पल सेट करके दिखाई जा रही है। सर ने जो बात की मैं उसमें 2 चीज़ें ऐड करूँगी कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग कोटेशन थी जो मैंने कुछ अर्सा पहले पढ़ी थी कि 2 चीज़ें होती हैं जहाँ से पता चलता है कि कोई कौम कितनी मुहज़्ज़ब है। एक उसके तालीमी इदारे, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, और दूसरी उनकी ट्रैफिक सेंस। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये बिल्कुल चीज़ नहीं है। जो बात हो रही है कि आप देखें अगर एक इंसान नॉर्मल मूड में भी होता है, 2 मिनट वो सड़क के ऊपर आता है उसका वो मूड ख़राब हो जाता है, और देखें उकसाने की बात होती है। तो यहाँ पर पेरेंट्स, टीचर्स और इंडिविजुअल की अपनी भी कैपेबिलिटी और सलाहियत है कि उसने कितना अब्जॉर्ब करना है और कितना अब्जॉर्ब नहीं करना। यहाँ पर जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ना कि तालीमी इदारों का जो रोल है, मेरे ख्याल से 5 मिनट भी अगर एक टीचर क्लास में शुरू होने से पहले या क्लास ख़त्म होने से पहले 5 मिनट भी अगर वो कोई एक अच्छी चीज़ बता दे, कि कोई एक चीज़ जो कि पढ़ाई से हटकर है, जो सोसाइटी के बारे में है, अपने स्टूडेंट्स को उनके बारे में अगर ये नहीं बता रहा, ये ना भी बताए कि क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, वो अगर उनको उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस भी दे देना, तो आई थिंक स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ें सीखने को उससे भी मिलेंगी। 5 मिनट में बता सकते हैं कि क्या हमारी एथिकल वैल्यूज़ हैं, क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं, हमने किस तरह से इन रिवायात को जो है वो अपनी प्रैक्टिसेस में शामिल कर। क्योंकि ये देखें सबसे बड़ी जो चीज़ है, हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में भी जो एक है ना वो ख़त्म होता जा रहा है। मैं पढ़ाती रही हूँ और मैं अक्सर नोट करती हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं कभी कभार वो आपको वो इज्जत नहीं दे रहे होते जो टीचर डिजर्व करता है, और वो भी अक्कासी करता है कि उस बच्चे का फ्रेम ऑफ माइंड क्या है। और फिर आप ये भी सोच सकते हो कि अगर वो ही एक टीचर को जो कि उससे बहुत बड़े दर्जे पे है, उसको वो इज्जत नहीं दे रहा, उसको उससे बात करने की तमीज़ नहीं है, तरीका नहीं आ रहा कि उसके सामने खड़ा कैसे हो या क्या बात करे, तो फिर यहाँ से ये भी पता चलता है कि उसके अपने अंदर ये सलाहियत है ही नहीं कि वो इस चीज़ को करेक्ट करे। सही। आमना, इसी बात को आगे लेकर चलते हैं अदीला के पास। अदीला, आपके पास क्या सोल्यूशन है इस बात का कि एक इंडिविजुअल अपने अंदर कैसे ये कैपेसिटी पैदा कर सकता है, कैसे इतनी स्पेस रख सकता है, कैसे अपने इंटरेस्ट को इन्हांस कर सकता है कि मुझे क्या सीखना है क्या नहीं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मॉरल वैल्यूज़ और एथिकल वैल्यूज़ या ऐसे बिहेवियर्स हमें सिखाए जाते हैं लेकिन हम उनको अपनी प्रैक्टिसेस में शामिल नहीं कर पाते। अच्छा, मैं दोबारा एक चीज़ को बताना चाहूँगी, मैं पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर रही थी। देखिए, एक रीसेंट एक इंग्लिश रिसर्चर ने ये रिसर्च की है कि चाहे हम 1400 बिफोर बात करें, 600, 800 या हम आज की बात करें, अगर वो 3 चीज़ें इंसान के अंदर नहीं है तो कोई भी इंसान अपने आप को तालीम याफ्ता नहीं कह सकता। ठीक है, वो 3 चीज़ें पेरेंट्स भी दे सकते हैं, तालीमी इदारे भी दे सकते हैं, उस्ताद भी दे सकते हैं, इवन के एक जो इंसान है वो अपने अंदर खुद भी वो 3 चीज़ें लेके आ सकते। 3 चीज़ें क्या हैं हमारे पास? कॉन्फिडेंस, जब तक एतमाद नहीं होगा आपका, जब तक भरोसा नहीं होगा आपका किसी चीज़ के ऊपर, या आपका अल्लाह की ज़ात पे भरोसा होना चाहिए, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मुझे रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तब ऐसा नहीं, अगर आपका ट्रस्ट नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप एजुकेटेड नहीं कर सकते। अदीला, आपसे ही कंटिन्यू करेंगे। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, इम्तियाज अर्ज कर रहा हूँ कराची से। जी इम्तियाज साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, कहना ये चाहूंगा कि बात सच है मगर बात है रुसवाई की। जितनी % माशरे के अंदर सवार और अच्छाई होनी चाहिए उतनी तो नहीं है, मगर कुछ % जरूर है। अगर सारे माशरा कोलैप्स या करप्ट हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। बात दरअसल ये, जितने काम जिससे करने से हम इंसान बन सकते थे मुहज़्ज़िब, उसको हमने कारोबार बना लिया। तो यही वजह है जिसकी वजह से हम परेशान हो गए, और टॉप टू बॉटम हमें इसकी इस्लाह और मेहनत करनी पड़ेगी। ये इतना आसान है नहीं, इसलिए कि दीन से भी दूर हो गए,
اخلاقیات سے بھی دور ہو گئے. اور جو ہمارے دیندار بھائی نہیں ہیں انہوں نے بھی اپنے ممالک میں دیکھے عمر لاس قائم کر رکھے, سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے جان و دل نثار, ان کے قوانین آج تک چل رہے. ہم نے بہت سی چیزیں اپنی بڑی بڑی ہستیوں کی بھلا دی یا بھلانے کی کوشش کر گئے, تو وہ چیزوں کو لانا پڑے گا. اور ہمیں پیسے کے علاوہ بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا, اور وہ کرے گا کون؟ ٹاپ ٹو باٹم, ماں باپ سے لے کے حکمران سے لے کے یہاں. تو بس مال و دولت کی پکڑ دھکڑ اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں ہر بندہ لگ گیا. افسوس کی بات ہے. وگرنہ دیکھیں آپ تمام ممالک میں جو ہمارے اڑوس پڑوس میں یورپ کینیڈا, وہاں پہ ہمارے بڑے بڑے ہستیوں کے قوانین چل رہے ہیں. تو ہمیں بھی بہت کچھ سوچنا پڑے گا, اور آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے, اس پہ آپ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. السلام علیکم. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ امتیاز صاحب, آپ نے بہت ہی جو ہے وہ پازیٹیو سجیشنز دیے. ان سجیشنز پر ہم غور کریں گے, اور عدیلہ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنی بات کو کمپلیٹ کریں. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج 2 ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں جن پر ہم گفتگو کریں, جس میں سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مہذب معاشرہ کسے کہتے ہیں, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مہذب ہو اور ہم ایک تہذیب یافتہ قوم کے طور پر جانے جائیں, پہچانے جائیں, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں کو جو ہے ان کا کردار سمجھیں اور پھر ان کو اسٹرینتھن کریں. اپنے کردار کو, اپنی رسپانسبلٹیز کو بھی جو ہے وہ ہم نے انہینس کرنا ہے, سمجھنا ہے اور پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے, تاکہ ہم اپنے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. تعلیمی اداروں کے کردار کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے, ٹیچرز کے رول کے حوالے سے گفتگو کرتے. اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, جبکہ آج کا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے کتاب بینی کے حوالے سے, کہ کتابوں سے دوستی کرنا کتنی ضروری ہے, اور یہی ہماری ذہانت کا معیار ہونا چاہیے, یہی ہمارے سیکھنے کا ایک عمل ہونا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ پریکٹیکلی بھی ہمارے کام آئے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کتابوں سے دوستی کریں. کیسے کر سکتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان میں آمنہ جاوید ہیں, عدیلہ مشتاق ہیں اور ثناء اللہ انصاری صاحب ہیں, جن سے ان دونوں ٹاپک سے ریلیٹڈ ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور جی آپ کو بتائیں کہ بریک پہ جانے سے قبل کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور انہوں نے بھی بڑی پازیٹیو سجیشنز دیے کہ ٹیچرز اور والدین مل کے اپنا کردار ادا کریں, تبھی بچوں کی بہترین تعلیمی اور تربیتی جتنے بھی معیار ہیں ہم ان کو پورا کر سکتے ہیں. عدیلہ سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور ان کی بات ادھوری تھی, ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ جو ایلیمنٹس بتائیں تھی تربیت کے اسی کو آگے بڑھائیں. جی عدیلہ. میں یہ کہتی کہ اگر 3 چیزیں اگر انسان کے اندر ہیں, تو اگر میرے اندر وہ چیز ہے تو میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ میں تعلیم یافتہ ہوں. اگر وہ 3 چیزیں میرے اندر نہیں ہیں تو میں بالکل بھی تعلیم یافتہ نہیں ہوں. وہ 3 چیزیں ہمارے والدین, ٹیچرز, تعلیمی ادارے سب دے سکتے ہیں. اور ایون کہ آپ انڈیویجول اگر بات کریں اور اپنے اندر آپ آبزرو کریں, اپنے آپ کو دیکھیں آپ کیا یہ 3 چیزیں میرے اندر ہیں. اگر تو ہیں تو پھر تو میں ایجوکیٹڈ ہوں. اگر میرے اندر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو میں ایجوکیٹڈ نہیں ہوں. وہ 3 چیزیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. ایک تو ہمارے پاس کانفیڈنس, بالکل ٹھیک ہے, اعتماد, آپ کا بھروسہ آپ کے اندر ضرور ہونا چاہیے. جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, اور آپ کا اللہ کی ذات پہ سب سے بھروسہ زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب بھی آپ جو اسٹرگل کرتے ہیں, جو محنت کرتے ہیں, اس چیز کا آپ یقین رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی نہ کسی سٹیج پہ, کسی نہ کسی موڑ پہ مجھے اس چیز کا ریوارڈ ضرور دینا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اور جو سیکنڈ چیز ہے وہ ہے ہماری کریٹیوٹی. اگر یہ آپ کے اندر ہے, آپ ہر چیز میں دوسروں کے بتائے ہوئے راستے اختیار نہیں کرتے, آپ کا اپنا بھی کوئی ڈیسیژن ہے, آپ نئی چیز لے کے آتے ہیں, نئی سوچ, آپ کا نیا فیصلہ, کریٹیوٹی اگر آپ کے اندر ہے تو اگین آپ ایجوکیٹڈ پرسن ہیں. صحیح. تھرڈ جو چیز ہے وہ ہوتی ہے کیریکٹر. اگر آپ پڑھ لکھ کے بھی اگر آپ کا کردار نہیں اچھا تو آپ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. صحیح. آپ کے اندر ایمانداری نہیں آئی پڑھ کے, آپ نے سچ بولنا نہیں سیکھا, تب آپ کسی بھی لحاظ سے اپنے آپ کو تعلیم یافتہ نہیں کہہ سکتے. تب آپ کی جو مورل ویلیوز ہیں, آپ کا بات کرنے کا انداز, مطلب یہ تمام چیزیں اگر ہم دیکھیں, اگر 3 C's بیسیکلی, کانفیڈنس, کریٹیوٹی اینڈ کیریکٹر,
مطلب یہ 3 چیزیں اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ ایجوکیٹڈ پرسن ہیں. اگر آپ یہ تینوں چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں تو آپ ایجوکیٹڈ پرسن نہیں ہیں. ہمیں ایز اے والدین, ایز اے ٹیچر, ایز اے اسٹوڈنٹ یہ ہم نے اب آبزرو کرنا ہے کیا یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں. صحیح. کیونکہ اگر کانفیڈنس ہوگا تو ہمارا سب سے زیادہ ایز اے مسلم ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہوگا, کریٹو ہوں گے, بہت سارے نئے کام کر جائیں گے. اگر کریکٹر ہمارا اچھا ہے, ہم ایماندار ہیں, ہم سچ بولتے ہیں, ہم دوسروں کا برا نہیں چاہتے, تو اوبیسلی ہم ایجوکیٹڈ ہیں. بالکل. یہ 3 چیزیں اگر آپ کے اندر ہیں, ہمارے پیرنٹس اوبیسلی والدین اپنے بچوں میں یہ 3 چیزیں پیدا کر سکتے ہیں, لے کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر نہیں بھی ہیں تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو خود ان میں ڈیولپ کریں. بالکل. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے حوالے سے جانتے ہوں کہ کہتے کسے ہیں اور کس طرح سے ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں تینوں کوالٹیز. ثناء اللہ صاحب, 3 کوالٹیز, 3 ایلیمنٹس کا ذکر کیا ابھی عدیلہ نے, انہی کو جو ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں فردر. کانفیڈنس تو ہے ہمارے بچوں میں, اور بعض اوقات ہمیں وہ کانفیڈنس اوور کانفیڈنس بھی نظر آتا ہے کہ بچے ہمارے اوور کانفیڈنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں, برملا کہنے کی عادت ہو گئی, یا بدتمیزی کو بدتمیزی نہیں سمجھا جاتا. دوسری چیز, کریٹیوٹی کو تو ہم خود سے ہی سنب کر دیتے ہیں. ایک بچے کو ایک سے زیادہ سوال پوچھنے کا حق نہیں ہے, ایک سے دوسری مرتبہ پوچھنے کا حق نہیں ہے, کریٹیوٹی سنب ہوگی. تیسرا, کریکٹر بلڈنگ, اس کی جانب تو کوئی توجہ ہی نہیں دیتا کہ ہم کس طرح سے اخلاقیات پروموٹ کریں. ہمارے بچوں کو پنکچویلٹی کا نہیں پتا, آنیسٹی کا نہیں پتا, ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ اگر وہ کرپشن کریں گے تو وہ گناہ کے زمرے میں آ رہے ہیں. ان بہت ساری چیزوں پر دھیان دینا ضروری ہے, کیسے دے سکتے ہیں؟ جی بالکل, بہت اچھی بات یہ کی ہے یہ تینوں کریکٹرز کے حوالے سے. اور میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ علم جو ہے یا تعلیم جو ہے وہ صرف کتابیں پڑھنا اور اس کے امتحان دینا, پاس کرنا, ڈگری لینا, صرف اس کا نام نہیں ہے. بالکل. وہ ایک اس کا ایک پارٹ ہے تعلیم کا. تعلیم وہ ہے جو نظر آنی چاہیے, یقیناً وہ انسان کی ذات کے اندر وہ چیز نظر آ جاتی ہے تعلیم. صحیح. اگر ہم پھر واپس میں جاؤں گا, اگر ہم مثال لیں جو ہمارے رول ماڈل جو شخصیت ہونی چاہیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پڑھے لکھے دنیاوی لحاظ سے تعلیم یافتہ نہیں تھے, امی تھے. یعنی جو اس دور کے اندر جن کو ان پڑھ کہا جاتا تھا, یعنی ان کو الف ب بھی نہیں لکھنی آتی تھی. لیکن کیا ہوا کہ جب ان کی تربیت اللہ نے کی, اور اس کے بعد یہ تینوں کوالٹیز آپ دیکھیں تو دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے اندر اس درجے کی یہ تینوں کوالٹیز موجود ہوں جو ہمارے نبی کے اندر موجود تھیں. جی جی. کانفیڈنس بھی, کریٹیوٹی بھی, اور کیریکٹر بھی. صحیح. ہمارے لیے عملی نمونہ بنے آپ. تھوڑا سا موجودہ دور کو اگر ہم ڈسکس کریں, آج کا بچہ کہاں سٹینڈ کر رہا ہے, آج کا نوجوان, میں بالکل میں اسی طرف آ رہا ہوں. اچھا, آج اب ہوتا کیا ہے, یہ تو میں نے اسی لیے کہا تھا رول ماڈل. اب آج کے دور میں کیا سلسلہ ہے, ہمارے رول ماڈل کون ہے, ہمیں دیکھنا اصل میں یہ ہے والدین کے رول ماڈل کون ہے اور بچوں کے رول ماڈل کون ہے. یاد رکھیے گا, انسان ہمیشہ اسی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے جو چیزیں اسے اچھی لگتی ہیں. بالکل ایسے ہی. اور ذات کے حوالے سے ہمیشہ انسان رول ماڈل کو فالو کرتا ہے. میں نے ایک دفعہ کلاس میں پوچھا ایک بار انڈیویجولی کہ آپ کے رول ماڈل کون ہے. یقین کیجئے چند بچوں کو چھوڑ کے باقی لوگوں نے جو فلمی اداکار ہوتے ہیں ان کو اپنا رول ماڈل قرار دیا, کچھ لوگوں نے جو اسپورٹس مین ہوتے ہیں ان کو قرار دیا. یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کا رول ماڈل ہے کون. رول ماڈل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی طرح کے بننا چاہ رہے ہیں. بالکل. تو جب آپ کا رول ماڈل ڈیفائنڈ ہوگا, بچے کا سب سے پہلا رول ماڈل اس کا ماں اور باپ ہونے چاہیے. صحیح. لیکن اس کے لیے بہتر ہے کہ پہلے ماں اور باپ رول ماڈل بنے, پھر بچہ ان کو رول ماڈل اپنا بنائے گا. بالکل ایسے. پھر جب وہ بچہ اسکول جائے گا تو پھر اس کے ٹیچر اس کے رول ماڈل ہونے چاہیے. لیکن شرط پھر وہی ہے کہ کیا اسکول کے ٹیچرز رول ماڈل کا رول پلے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. پھر وہی بچہ کالج اور یونیورسٹی میں آتا ہے تو وہاں پر بھی اسے گریجولی اپنے کالج یا یونیورسٹی کے ٹیچر کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, اور اس میں دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو لوگ جن کے میں نے ذکر کیا والدین سے لے کے آگے اساتذہ تک, وہ رول ماڈل کا رول پلے کرتے ہی نہیں ہیں. صحیح. اور اس کے بعد جو بچے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر چونکہ رول ماڈل کچھ اور ہی ہوتے ہیں, وہ بچپن سے سنتے آ رہے ہوتے ہیں, نہ ان کو کسی ایسی شخصیت کا پتہ ہوتا ہے کہ کس کو ہم نے رول ماڈل بنا کے اس کے مطابق اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا رول ماڈل کے اندر پرابلم آ جاتا ہے. صحیح. اور پھر وہ جو تینوں کریکٹرز ہیں ڈیفینیٹلی ان کے اندر پیدا ہی نہیں ہو پاتے. بالکل ایسے یہ رول ماڈل جو ہے وہ ایک بچے کے لیے ہم نے خود سے سیٹ کرنا ہے, یا وہ بچہ خود دیکھے گا کہ میرے لیے بیسیکلی کون ہے جس کو میں نے اڈاپٹ کرنا ہے, کس کی عادات اپنانی. آمنہ, بچوں کے لیے اگر ایک اسکول گوئنگ بچے کی بات کی جائے تو ہر بچے کے لیے بیسک سورس آف انسپریشن اس کا ٹیچر ہوتا ہے. وہ اپنے والدین کی بات کو جھٹلا دیتا ہے لیکن ٹیچر کی بات کو کبھی نہیں جھٹلاتا کہ میرے ٹیچر نے یا میری ٹیچر نے جو کہا ہے یقیناً وہ ہی درست ہے. تو ایک ٹیچر کی رسپانسبلٹیز ایسے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. کیا کہنا چاہیں گی معاشرتی ترقی میں ایک ٹیچر کا رول کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو کیریکٹر اور کی بات کی امارہ نے, تو یہ بڑی ضروری چیز ہے کیونکہ کیریکٹر سے ہی ہماری جو ہے ایک انڈیویجول
ایک انڈیویجولزم نکل کر آتی ہے. اور کیریکٹر بلڈنگ بہت ضروری ہے جو کہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی کم ہوتی جا رہی ہے. آئی تھنک ٹیچر کا جو سب سے مین رول ہے نا وہ کیریکٹر بلڈنگ کے طور پہ ہو سکتا ہے. کہ میں نے آپ کو ایک دفعہ اکثر میں یہ اپنے کلاس میں بھی کہتی ہوں اور اکثر میں اپنے اور گفتگو میں بھی یہ بات بڑی آتی ہے کہ آپ جس وقت آپ ایز اے ٹیچر آپ کلاس میں انٹر ہوتے ہو نا, آپ پہلے دفعہ ان سے انٹروڈکشن لوگے, دوسری دفعہ ان بچوں کو پڑھا رہے ہوگے, تیسری دفعہ وہ کوئی سوال کرے گا نا, آپ کو آدھی پرسنالٹی کا تو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے کی کیا ہے, کیونکہ وہ جس طرح سے سوال کرے گا, جس طرح کا سوال کرے گا, یہ دو چیزیں کی عکاسی کرتی ہے کہ اس میں کتنی تمیز ہے, کتنا اس کے اندر اخلاقیات ہیں اور وہ کتنا زیادہ کریٹیو ہے. پہلی چیز جو میرا خیال سے کیریکٹر بلڈنگ کا بہت بڑا جزو ہے وہ یہ ہے کہ سوال کرنے کی اجازت دی جائے. ہمارے ملک میں, معاشرے میں اور تعلیمی اداروں میں پتہ نہیں ایک بڑی نفی سی ایک پیسمسٹک سی چیز آ گئی کہ اگر بچے نے سوال کر لیا تو ایسا نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا آفت آ جائے گی اوپر سے, قرآن مچ جائے گا. ایک کو اگر سوال کرنے کا جواب مل جائے تو سارے پوچھنا شروع ہو جائیں گے. لیکن جب تک وہ بچہ سوال نہیں کرے گا تب تک وہ ایک تو کانفیڈنٹ نہیں ہوگا کہ وہ اس کے اپنی مینٹل کیپیبلٹی کتنی زیادہ ہے, اور جب تک وہ سوال نہیں کرے گا تو وہ ہمیشہ سے ڈرا ہوا رہے گا, اس کو کبھی نہیں پتا چلے گا کہ میں نے یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. الٹیمیٹلی اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ اسی چیز کے ارد گرد گھومتی رہے گی, وہ انڈر کانفیڈنٹ ہو جائے گا, وہ کبھی بھی کچھ اچھا نہیں, کسی بھی اچھی بری چیز کے بارے میں سوال نہیں کرے گا, اسپیسیفکلی کسی بری چیز کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. دوسری چیز جو ہے پھر آپ کو, جس طرح میں نے بتایا کہ آپ کو پرسنالٹی کا پتہ اندازہ ہو جاتا ہے, تو اپنے اون پہ میرا خیال سے ٹیچر کو جہاں لگے ایک استاد کو کہ یہ جو چیز ہے اس بچے کے اندر یہ تھوڑی سی فلاڈ ہے یا یہ مزید اس میں بہتری ہو سکتی ہے, میرا خیال سے وہ ہمیشہ اس کو کاؤنٹر بھی کرنا چاہیے اور پھر اس کے لیے کچھ نہ کچھ سولوشن ضرور پرووائڈ کرنا چاہیے. آمنہ, ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آئیں گے. ناظرین, آج کے دوسرے ٹاپک سے ریلیٹڈ گفتگو کریں گے. جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. مہذب معاشرے کی تشکیل میں تعلیمی اداروں کا کیا کردار ہے, اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. اور آج کا جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے کتاب دوستی کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے, لائبریری کلچر کو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, اور اپنے بچوں کے اندر کتابوں سے محبت کرنا ہم کس طرح سے جو ہے وہ انڈلج کر سکتے ہیں, انکلکیٹ کر سکتے ہیں. اس کے حوالے سے جانیں گے ہمارے تینوں مہمان ہمیں کیا بتائیں گے, کیا سلوشنز ہیں ان کے پاس کہ کتاب ہماری بہترین دوست ہے, کتاب ہماری بہترین ساتھی ہے. عدیلہ, آپ سے سٹارٹ کریں گے. یہ بہت ساری ایسے جو ہیں وہ کوٹیشنز ہیں جو کہ ہمیں بچپن میں سکھائی گئی اور بتائی گئی, اور یقیناً کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ ابھی بھی موجود ہے کہ ہم کتاب دیکھتے ہیں تو فیسینیٹ ہوتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں اس کو پڑھیں, یا کوئی ٹائم ہم ایسا نکالیں کہ ہم کتابوں سے دوستی کو دوبارہ سے برقرار رکھ سکیں. لیکن انفارچونیٹلی آج کا نوجوان, آج کا بچہ صرف اپنے کریکولم کی بکس پہ تو توجہ دیتا ہے, ارد گرد کی دیگر کتابوں کو نہیں دیکھتا. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے یا ٹیچر ہے اس کا اپنا فوکس بھی صرف آپ کا جو آپ کا سبجیکٹ ہوتا ہے اسی کے اوپر ہوتا ہے. کبھی نہیں گرومنگ, مطلب ایک اس کا مائنڈ سیٹ نہیں کیا جاتا کہ آپ کو نصاب کے علاوہ غیر نصابی کتابیں پڑھنا کیوں ضروری ہے. جب تک آپ ان کو یہ چیز نہیں بتائیں گے کہ غیر نصابی کتابیں نصاب کی کتابوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن جب آپ ایک آپ سبجیکٹ جو بکس اپنی پڑھتے ہیں آپ, تو آپ اسپیسیفک فیلڈ میں جاتے ہیں, مطلب وہ آپ کو جسٹ اور جسٹ فیلڈ میں آپ کو کام آ سکتی ہیں, وہ آپ کی پرسنل لائف یا پروفیشنل لائف میں آپ کو کام نہیں آتی. پرسنل لائف میں یا پروفیشنل لائف میں آپ کو ہمیشہ سکسیس سٹوریز ہمیشہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں. وہ تبھی ہوتا ہے جب آپ غیر نصابی کتابیں پڑھتے ہیں. بک از جسٹ لائک اے گڈ فرینڈ, جو کبھی آپ سے بے ایمانی نہیں کرتا, آپ کو دھوکہ نہیں دیتا, سچ بولتے ہیں آپ سے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. اور اسپیشلی اس ٹائم پہ جب آپ کے پاس کوئی امید نہیں ہوتی, آپ بالکل اندھیرے میں ہوتے ہیں, بہت مایوس ہوتے ہیں, اس ٹائم پہ اسپیشلی بک آپ کو بہت زیادہ ساتھ دیتی ہے آپ کا. بالکل. اور دوسری یہ کہ جب تک ٹیچرز یا پھر پیرنٹس اسٹوڈنٹس کے اندر یہ ہیبٹ ڈیولپ نہیں کریں گے کہ ہمیں کورس کے علاوہ بھی کوئی بک پڑھنی چاہیے, کیا امپورٹنس ہے, کیوں پڑھنی چاہیے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو کورس کی بک ہوتی ہے وہ ہمیں ایک فیلڈ میں کامیاب پرسن بنا دیتی ہے ایز اے فیلڈ جو ہم نے چوز کی ہوئی ہوتی ہے. لیکن جو پرسنل لائف ہے یا جو پروفیشنل لائف ہے اس میں ہمارا اخلاق اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں
جو ہماری گروم نہیں کی ہوئی ہوتی ہیں. بہت ساری چیزیں فیلیئرز, اگر بات کروں شیکسپیئر کی جس کے بغیر میں انگلش نہیں ہوتا, لیکن اگر خود اس کی لائف اسٹڈی کا اس کو ہسٹری اس کی دیکھی جائے, وہ کلاس 3 کے بعد اسکول ہی نہیں گیا, لیکن آج اس کو پڑھے بغیر ہمارا ایم اے انگلش جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے. تو اگر اس چیز کو دیکھا جائے, مطلب آپ کی سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں وہ میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اگر آپ ان بکس کو پیرنٹس, ٹیچرز اور ایون بچے اگر اس کو پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کی لائف میں ادر بکس نہیں ہیں تو آپ کو بہت ساری, کیونکہ بک آپ کی کنسنٹریشن مانگتا ہے. بالکل. ابھی اگر میں بات کریں تو ابھی مائنڈ میں چل رہا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہوگا, دن میں کیا کھانا ہے, بہت ساری باتیں ہماری مطلب مکس اپ ہو جاتی ہیں. لیکن جب ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, جب بک کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہماری پوری کنسنٹریشن کتاب کے اندر ہوتی ہے. بالکل. ہم وہاں سے موٹیویشن حاصل کرتے ہیں. بہت ساری فیلئر سٹوریز, کہاں سے پیک پہ انسان گیا, مطلب بہت ساری بکس ایسے, میں نے اپنی بھی کچھ اسٹڈیز کی ہوئی ہیں لائف میں. اتنی زیادہ موٹیویشن, سم ٹائم ٹیچرز اوبیسلی موٹیویشن ہوتی ہیں, ٹیچر کو دیکھ کے انسپائریشن ہوتی ہے. بالکل. میری پرسنل 2-3 چیزوں میں اتنی زیادہ موٹیویشن صرف بکس سے آئی ہے. بک ایک اسٹڈی کر کے کہ ایک انسان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بالکل ایسے ہی ہے. صرف اس کے اندر اگین وہی 3 چیزیں جب اس کے اندر تھیں, کریٹیوٹی اس کے اندر تھی, اس کے اندر کریکٹر تھا, اس کے اندر کانفیڈنس تھا. اگر اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ چیزیں لے کے آنی ضروری ہیں, اور کتاب کو امپورٹنس دینی ہے, صرف نصاب کی کتاب کو نہیں, غیر نصابی کتابوں کو بھی امپورٹنس, بالکل امپورٹنس دینی ہے, اور ان کی ضرورت کو محسوس کرنا ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے اور ہم نے پڑھنا ہے. آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کالز کے ذریعے اور بتا سکتے ہیں کہ آپ کی فیوریٹ بک کون سی ہے اور کون سی کتاب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست, آپ کے رشتہ دار یا چھوٹے بچے جو ہیں وہ ان کے لیے پڑھنا ضروری ہے. تو کال کریں, پارٹیسپیٹ کریں اور ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کی فیوریٹ بک کون سی ہے. ثناء اللہ صاحب, کیا کہنا چاہیں گے کہ کتاب سے دوستی کرنا کتنا ضروری ہے؟ بیسیکلی کتاب پڑھنے کی, کتاب بینی کی اہمیت کیا ہے, میں آپ سے جاننا چاہوں گی. دیکھیے جی, کتاب تو انسان کی سب سے بہترین دوست ہے. بے شک. اور آپ نے علم جس قسم کا بھی حاصل کرنا ہے, چاہے وہ ڈگری والا علم ہے یا اس کے بغیر بھی آپ کوئی نئی چیز آپ جاننا چاہتے ہیں, تو اس کا بہترین ذریعہ کتاب ہی ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ آج کے دور میں استاد اور کتاب کی اہمیت خاصی کم کر دی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود یاد رکھیے کتاب اور استاد کی اہمیت ختم نہیں ہو سکتی. بالکل. تو کتاب تو زندگی کے بہترین ساتھی ہے. کتاب ایک لکھنے والے اور پڑھنے والے ہیں. ہم پڑھنے والوں کو اگر بات کریں تو کتاب پڑھنے سے وہی والی بات ہے کہ انسان کو وہ چیزیں جاننے کو ملتی ہیں جن کے بارے میں بعض اوقات اسے سوچا بھی نہیں ہوتا, اور بعض اوقات جو اس کے ریلیونٹ کتاب ہوتی ہے جس کا علم وہ حاصل کرنا ہی چاہ رہا ہوتا ہے تو یقینی طور کے اوپر وہ ملتی ہے اسے. اب اگر ہم ایک لفظ صرف قرآن کی بات کریں تو قرآن نام نہیں ہے. ہر کتاب کا ایک نام ہوتا ہے, قرآن کا کوئی نام نہیں ہے. قرآن عربی لفظ ہے, اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. تو یہ اس کا مطلب ہے, اور اس کا اسی لیے نام ہی رکھا گیا کہ یہ وہ آج شروع سے لے کے آج تک, اور اللہ کرے آئندہ بھی ایسے ہی رہے, کم از کم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. اچھا, اب ایک یہ اپنی جگہ یہ کتاب ایک ہو گئی, لیکن اس کے بعد جب ہم آتے ہیں اپنی زندگی کے اوپر, اس میں 2 طرح کی کتابیں ہمارے پاس, جس طرح ابھی عدیلہ نے بتایا, غیر نصابی اور نصابی دونوں. تو پہلے نصابی چونکہ وہ ضرورت ہوتی ہے تو یقینی طور کے اوپر ان کا مطالعہ بھی ہمیں ضروری کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے ریلیونٹ غیر نصابی یا اس سے جو بھی ملتی جلتی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرنا. کتاب پڑھنے سے نہ صرف یہ کہ علم میں اضافہ ہوتا ہے, بلکہ انسان کے وہی جو بات جس سے پہلے کانفیڈنس کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ علم وہ ہے جو نظر آنا چاہیے. تو جب آپ ایک پڑھے لکھے آدمی سے جس کے بارے میں پتہ بھی ہو کہ یہ فلاں سبجیکٹ کا یہ اسٹوڈنٹ ہے یا ٹیچر ہے یا ایکسپرٹ ہے, تو جب اس سے اس سبجیکٹ کے بارے میں آپ کی بات کریں تو اس کی گفتگو سے پتہ چلنا چاہیے کہ اس نے اس چیز کو پڑھا ہوا ہے, سنی سنے باتیں نہیں کر رہا. کیونکہ علم کے معاملے میں آپ سنی سنی بات کے اوپر آگے نہیں جا سکتے. ہمارے فیلڈ کے اندر ہوتا ہے بعض اوقات, بہت ہمارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بعض اوقات ان کے پاس اعلیٰ تعلیم بھی ہوتی ہے, سب کچھ, لیکن چونکہ علم نہیں ہوتا تو جب ان سے کہا جاتا ہے کلاس میں کھڑے ہو کے پڑھائیے تو پڑھا نہیں سکتے, کیونکہ انہوں نے وہ مطلوبہ علم حاصل نہیں کیا ہوتا, ڈگری ضرور حاصل کر لی ہوتی ہے. تو ڈگری کے ساتھ ساتھ علم کا حاصل کرنا, اور علم کتاب کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی لائبریری میں آپ جا کے دیکھ لیجیے, آج کل لائبریرینز فارغ بیٹھے ہوئے. بالکل. ہماری اپنی یونیورسٹی کی لائبریری ہے تو میں اکثر وہاں جاتا ہوں, چونکہ ہیڈ جو میرے دوست ہیں بہت اچھے, تو ہم بیٹھ کے اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہاں تو آتی ہے اب کوئی نہیں ہے, تو اب نئی کتابیں ہم نے کس کے لیے خریدنی ہے. تو یہ جو آپ کی ای بکس ہیں اور اس طرح کی انٹرنیٹ ہے, باقی ان چیزوں نے کتاب کو بہت پیچھے کر دیا ہے. اور باقاعدہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اب ہمیں اگر ملتے ہیں کہ جی میں لائبریری جا رہا ہوں, تو ہم بھی بے ساختہ پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹا آپ لائبریری جا رہے ہو. انہیں میں حیرت ہوتی ہے کہ اور
کہ یار بچہ واقعی لائبریری جا رہا ہے. صحیح ماحول ایسا بن چکا ہوا نوجوان ہے. اور اسٹوڈنٹس بھی یہی کہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بعض اوقات یہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ہم کتاب کیوں پڑھیں, ہمیں تو جو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, ہم جسٹ اس کو گوگل کرتے ہیں اور ہمارے پاس ساری انفارمیشن کا فلو آ جاتا ہے. کتاب پڑھنا کیوں ضروری ہے, اور کتاب کی جو امپورٹنس ہے, کتاب کو پڑھ کے جو چاشنی, جو راحت محسوس ہوتی ہے, اس کو میں چاہوں گی تھوڑا سا آمنہ آپ بھی ایلیبریٹ کریں. میرا خیال سے جو کتاب ہے نا وہ ہمیں علم کے علاوہ بھی بہت کچھ دیتی ہے. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے, کتاب ہمیں کریٹیوٹی کا سبق سکھاتی ہے, کیونکہ آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں, کوئی فکشنل کتاب پڑھ رہے ہیں, اس میں کوئی کہانی لکھی ہوئی ہے, کہیں نہ کہیں سب کانشیسلی آپ رجسٹر کر رہے ہیں اور آپ خود بھی آپ کے اندر وہ کریٹیوٹی آ رہی ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ کہا جاتا ہے بکس آر ایڈونچرس. اگر آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے 4 کتابیں پڑھ رہے ہو, جس میں ایک کہانی امریکہ کی ہے, ایک کہانی ملیشیا کی ہے, ایک کہانی ہمارے چائنا کی ہے اور ایک کہانی رشیا کی ہے, تو ٹیکنیکلی آپ وہ بیٹھ کے گھر میں ان جگہوں کا سفر بھی کر رہے ہو, ایک مینٹل سفر کر رہے ہو, اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ ان کو معاشرے کے بارے میں پتہ چل رہا ہے. وہ چیز یا تو آپ کو وہاں پہ جا کر پتہ چل سکتی ہے یا کتاب کے تھرو پتہ چل سکتی ہے. سب سے جو ضروری چیز یہ ہے کہ ہمارے لیے جو مطلب کتابیں ہم کہتے ہیں نا کہ ریڈنڈنٹ ہو گئی ہیں, کتاب اب لائبریری کوئی نہیں جاتا, وہاں پر ایک سب سے جو میں نے جو خود کتاب پڑھ کے چیز نوٹ کی ہے, کتاب پڑھنے میں آپ کو ایک سکون ملتا ہے کہ دن دہاڑ کا سارا کچھ آپ کام جو بھی دماغ میں چل رہا ہے, آپ ایک چیز پہ فوکس جب کرتے ہو تو آپ کا جو دماغ ہے نا وہ آٹومیٹکلی ایک کریٹیوٹی کی طرف چلا جاتا ہے اور پازیٹیوٹی کی طرف چلا جاتا ہے, انسٹیڈ آف بینگ ویری نیگیٹیو, اور ایک جگہ گراؤنڈڈ ہونے کی بجائے وہ کسی اور جگہ پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک. اچھا, ٹیکنالوجی کا دور ہے, جیسے کہ ہم بچوں کو اگر کتاب بینی کے لیے ان کو انکلکیٹ کریں ان کے اندر کہ انہوں نے کتابوں سے جو ہے وہ دوستی پیدا کرنی ہے, پیار رکھنا ہے کتابوں سے. ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہم دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ اتنی زیادہ جو ہے وہ بچوں کے لیے فیسنیٹنگ چیزیں ہیں, ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے. کتابوں کو انٹرسٹنگ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ میرا خیال سے کتابوں کو انٹرسٹنگ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک بہت عمر ہوگی اس کے بعد آپ کسی کو فورسفلی کرنا شروع کر دو. کتاب پڑھنے کی جو ایک ہیبٹ ہوتی ہے نا, یہ ہیبٹ ڈیولپمنٹ کی اس میں آ جاتی ہے. یہ ہیبٹ یہ نہیں ہوتا ہے کہ بہت بعد میں ڈیولپ ہوتی ہے, یہ ارلی ایج سے ڈیولپ جب تک نہیں ہوگی تب تک کوئی بھی بچہ 18-19 کی سال میں ایک دم سے کتاب پڑھنا نہیں شروع کرتا. اس کو وہ شروع سے ہی ہیبٹ دلوانی چاہیے. اب یہ ہمارا ایک انفارچونیٹ سی بات ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے اوپر زیادہ ریلائی کرنا شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں, یہ پہلی چیز, ایون اگر نصابی اور غیر نصابی دونوں چیزوں پہ ہم دیکھیں تو انٹرنیٹ گوگل کر کے آپ کو وہ چیزیں, ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں وہ اچھی ہوں, ساری چیزیں وہ لیجٹمیٹ ہوں اور ساری انفارمیشن اس میں ہو. جو کتاب سے آپ کو چیز ملتی ہے وہ عموماً آپ کو جیسا کہ ہم اسٹارٹ میں بھی کہہ رہے تھے کہ اس میں اوتھینٹک بات پتہ چل جاتی ہے ہمیں کہ اب ہمیں اسے ویریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ویریفیکیشن کے بعد جو ہے لکھی گئی ہے اور ہم تک آئی ہے. تو ایسے میں کتاب کی امپورٹنس جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے. ہم کون سی کتابیں پڑھیں, کون سی کتابیں پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے, اور ہمارے تینوں گیسٹ سے ہم جانیں گے کہ وہ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں, کون سی کتابیں وہ ہمیں سجیسٹ کریں گے کہ جو ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, اسپیشلی نوجوانوں کے لیے ضروری ہیں. ایک بریک کی جانب ہم بڑھیں, بریک سے واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید, اور آج کے سچ سویرا کا یہ لاسٹ سیشن ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں کہ آج ہم نے 2 ڈفرنٹ ٹاپکس پہ گفتگو کی. ایک میں ہم نے جانا کہ مہذب معاشرے کی تشکیل کیسے ممکن ہے, اور ایسے میں تعلیمی اداروں کا کیا کردار ہے, والدین کا کیا کردار ہے, اور اساتذہ کرام اپنی رسپانسبلٹیز کو کیسے پورا کر سکتے ہیں. ہم اپنے اندر ایز اے انڈیویژول یہ کیسے انٹرسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ ہم سیکھیں, اپنے معاشرے کے جو ہے امن و استحکام کے لیے کردار ادا کریں, اور اپنی ملکی ترقی میں بھی جو ہے اپنا رول پلے کریں. اور جو ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے کتاب بینی کے حوالے سے, کتاب دوستی کے حوالے سے مطالعے کی عادت کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور کتاب کا جو ہے وہ ساتھ رکھنا اور کتاب کے ساتھ دوستی ڈیولپ کرنا ہماری ذہانت کے لیے بھی ضروری ہے. تو ان دونوں ٹاپکس کو اب ہم کنکلوڈ کریں گے اور اپنے تینوں مہمانوں سے گزارش کریں گے کہ کچھ سجیشنز دیں, اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ایک کتاب بھی سجیسٹ کریں جو کہ وہ سمجھتے ہیں ہمارے پڑھنے کے لیے ضروری ہے. آمنہ, میں آپ سے جو ہے وہ سٹارٹ کرنا چاہوں گی, کیا سولوشنز ہیں آپ کے مائنڈ میں
किताब के साथ जो है वो दोस्ती कैसे डेवलप की जा सकती है? मेरा ख्याल से इसमें इंडिविजुअल का अपना रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम सबको, पेरेंट्स को का भी रोल ऑब्वियसली आ जाता है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो बचपन से ही अपने बच्चों के अंदर आदत डालें कि वो किताब पढ़ें, रिसाले पढ़ें, कुछ भी पढ़ें जिनसे उनका दिमाग जो है वो बिल्कुल बंद ना होके हो और वो ब्रॉडन अप हो जाए, ठीक है। और मेरा ख्याल से अपने अंदर भी ये सलाहियत, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर दिन नहीं तो हफ्ता नहीं, महीना नहीं तो साल में एटलीस्ट 4-5 किताबें आप पढ़ लें। और वो ये नहीं है कि आपकी सिर्फ निसाब की किताबें हों, आपकी डिफरेंट नॉन फिक्शन हो, फिक्शन हो, कुछ भी हो, अंग्रेजी किताब हो, उर्दू किताब हो, अगर आपकी अपनी किसी ज़बान की कोई किताब है तो वो भी पढ़ें, लेकिन आप पढ़ें ज़रूर। क्योंकि मैं खुद लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, तो मेरा ख्याल से मुझे बड़ा लगाव था दोनों उर्दू अदब और अंग्रेज़ी अदब से। और मैंने साउथ एशियन लिटरेचर को अपने बैचलर्स में बड़ा एक्सप्लोर किया था, रशियन लिटरेचर को बड़ा एक्सप्लोर किया था, और हमारा इंग्लिश लिटरेचर तो है ही, लेकिन उसके अंदर जो है कि बहुत ब्रॉडन अप है, तो हम जो हमारी पसंदीदगी की चीज़ है उसको जाएं। लेकिन क्योंकि मुझे था कि हम साउथ एशियन होते हुए, तो मैंने बहुत सारी अंग्रेजी की किताबें वो पढ़ी थी जो हमारे अपने साउथ एशियन ऑथर्स ने लिखी हुई थी, और वो बहुत अच्छी होती है क्योंकि उनसे आप रिलेट भी कर सकते हो, जो चीज़ें हो रही हैं आप खुद भी रिलेट कर सकोगे कि ये जो चीज़ है ये मेरे ही, या अगर इसमें कोई सोल्यूशन है तो हम इसके अंदर कैसे जो है वो इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में शामिल करें और हम भी इसको फॉलो कर सके। बड़ी अच्छी सजेशन आपने दी है। अदीला, आपके पास क्या सजेशंस हैं आज के दोनों टॉपिक्स को कंक्लूड कीजिए। मैं फर्स्ट टॉपिक के हवाले से ये बात करना चाहूँगी, सजेशन के हवाले से। देखें, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हर जगह आते हैं, यकीनन। इंसान फेल भी होता है, इंसान पास भी होता है, लेकिन जो इंसान फेल होता है वो दोबारा से इनिशिएटिव नहीं लेता किसी चीज़ को। मतलब आप एटलीस्ट इतना करेज आपके अंदर होना चाहिए, या फिर पेरेंट्स, टीचर इतना करेज पैदा करें। जो फेलियर्स हैं, अगर हम लाइफ हिस्ट्रीज उठा के देखें, न्यूटन को उठा के देख लें, उनकी लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करें, मतलब इतना फिजिक्स में उन्होंने अपने लॉ जो हैं वो डिस्क्राइब किए हैं। मतलब अब जितनी भी सक्सेस स्टोरीज हैं वो हमेशा फेलियर से ऊपर आई हैं। जो फेलियर होता है वो ज़्यादा सीखता है। एटलीस्ट इनिशिएटिव ज़रूर लें, कोई इशू नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपको वन टाइम आपको नाकामी हो गई, आप फेल हो गए, अब दोबारा मोटिवेशन से दोबारा उभर के आए, दोबारा ग्रो अप करें। मतलब अगर जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, जब तक आप दोबारा नहीं उठेंगे, आप कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। मतलब स्टार्टअप बहुत जरूरी है, इनिशिएटिव होना बहुत जरूरी है। 1 टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, 3 टाइम नहीं। मतलब आपका एक स्टेज ऐसी आएगी जिस टाइम पे आप ऑटोमेटिकली ग्रो अप हो जाएंगे और आप सक्सेस हासिल कर लेंगे। दूसरी बात, किताब के हवाले से मैं ज़रूर कहूँगी कि सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में इस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट है वो सीरत नबी है। उसको ज़रूर स्टडी करनी है, क्योंकि मैं खुद भी मैंने कुछ स्टडी की है, अभी कुछ रहती हैं ऑब्वियसली जॉब और साथ बिजी है लाइफ। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि सीरत नबी को, मतलब मैं ये बुक लाजमी सबको सजेस्ट करूंगी कि ये बुक आप ज़रूर पढ़ें। आपको बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हैं भी नहीं जो 1400 साल पहले क्या था। बिल्कुल, हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है कैसी गुजरी, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी, और आज हम इतने ईजी उस इन्वायरमेंट में यहाँ पे हम टाइम हमारा स्पेंड हो रहा है। जो इस्लाम है हमें क्या दर्स दे रहा है, बिल्कुल, और हम किस तरह से उसके फॉलोअर बन सकते हैं हकीकी मायनों में, इस पर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सनाउल्लाह साहब, आपके पास क्या सजेशंस हैं? किताब बीनी को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, मुताले की आदत कैसे डेवलप की जा सकती है, और फिर वहीं पे बात आती है कि अगर हम चाहते हैं कि हम मुहज़्ज़ब मुआशरा बनाएं तो ऐसे में हम सब ने अपना किरदार अदा करना है। बिल्कुल, बात फिर वहीं आगे जहाँ से शुरू हुई थी कि मुआशरे अफराद से बनते हैं, तो इसलिए हमें चाहिए कि इनफरादी तौर के ऊपर अपने आप को ठीक करना शुरू करें। अगर हम हमेशा ये देखते रहेंगे कि पूरा मुआशरा ठीक हो जाएगा या फलां ठीक हो जाएगा तो मैं हो जाऊंगा, तो वो वक्त कभी नहीं आएगा। अब मुआशरे कभी भी ठीक नहीं हुआ करते। तो हमें इनफरादी तौर के ऊपर इस अमल का आगाज़ करना है, अपनी ज़ात से इसका आगाज़ करना है। अगर आज हम ये 4 लोग अपने आप को ठीक कर लेंगे, कल 4 से 4 और मिलेंगे, 4 और मिलते मिलते फिर मुआशरा ठीक होना शुरू हो जाएगा। जब हमारी अप्रोच ही होती है कि ऊपर से लोग ठीक होंगे तो हम हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ना होगा। मुझे तो इस्लाह की जरूरत नहीं, मैं तो परफेक्ट हूं। एग्जैक्टली, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए हम सबको कोशिश, जितने लोग भी प्रोग्राम देख रहे हैं या जितने भी सुन रहे हैं, तो हम सबको ये इरादा करना चाहिए कि हमने आज से अपने आप को ठीक करना है, अपनी इस्लाह करनी है। एक एक करके जब हम लोग अपनी इस्लाह करना शुरू कर देंगे, अपने आप को ठीक करना शुरू कर देंगे, मुआशरा ऑटोमेटिकली ठीक होता चला जाएगा। इसके लिए किसी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। किताब के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी गुफ्तगू हो गई और बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें आ गई। किताब का जिस तरह बार बार बात हो गई है कि इससे बेहतरीन जो है साथी इंसान का और कोई नहीं हो सकता। इल्म के दरवाजे खोलने के लिए किताब का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत सारी किताबें मौजूद हैं जिनको पढ़ा जा सकता है, एक से एक बढ़कर शाहकार किताबें मुसन्निफों ने लिखी हुई हैं, इससे इनकार नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं क्योंकि ऐसी जामे किताब पढ़ें
کہ جس میں آپ نہ صرف اس دنیا کی بلکہ پوری کائنات کی اور ہر قسم کا ایسا موضوع کہ آپ موضوع لائیے اور میں آپ کو دکھا دوں کہ اس کتاب میں ہے تو دنیا میں ایک ہی کتاب ہے, اس کا نام ہے قرآن. اس کو پڑھیے, سب کو مشورہ یہی ہے, اس کو پڑھیے. اس کے اندر آپ کو اس دنیا, اگلی دنیا اور اس باقی دنیا جتنی بھی اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں تمام کے بارے میں آپ کو علم ملے گا. اور پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے, صرف تلاوت نہ کیجیے. دیکھیے ہم جب کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں اس میں ایک لفظ بھی مشکل نظر آ جائے نا, ہم فٹافٹ ڈکشنری نکالتے ہیں. بالکل, یا فوراً اس کا مطلب اس بات کو پلیز میسج میں ہی کنکلوڈ کیجیے گا, بڑی اچھی اور بہت اہم بات آپ کہنے جا رہے ہیں. بالکل, تو اس لیے کوشش کیجیے کہ قرآن کو صرف تلاوت مت کریں, اس کا ترجمے کے ساتھ پڑھیں. یہ دیکھیے کہ اللہ ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے. ہمیں کسی غیر ملکی زبان میں میسج آ جائے نا, ہمیں ٹینشن لگ جاتی ہے, پتہ نہیں میسج میں کیا لکھا ہوا ہے. تو وہ چونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے, وہ ہمارے لیے غیر ملکی زبان ہے ایک طرح سے, تو ہمیں اس کے ترجمے کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے پیغامات ہیں, میسیجز ہیں. بہت خوبصورت. تو ان کو جب ہم دیکھیں گے ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, ہماری آخرت بھی بہت خوبصورت. عدیلہ آپ سے بھی یہ میری گزارش ہے کہ کوئی چھوٹا سا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو. میں اس ٹائم پہ یہی میسج دوں گی, جیسے میں نے کی بات کو آگے بڑھاؤں گی, کہ جو انہوں نے بات کی کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے ترجمہ سیکھنا ضروری ہے. مطلب ڈکشنری تو ہم اٹھاتے ہیں انگلش کی اس کے لیے ٹرانسلیشن کے لیے, لیکن دیکھیں جب تک آپ اوبیسلی قرآن نہیں پڑھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا آپ کیا لکھا ہوا ہے اس میں. بالکل ایسے تو سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے آمنہ کو, اس کتاب اگر جلدی سے سجیسٹ کر دیں تو؟ میرا خیال سے میں نے جس طرح کہا تھا کہ ایڈونچر پہ لے کے جاتی ہے, تو انہوں نے تو ماشاء اللہ واقعی بہت اچھی سجیشنز دی ہیں. اگر چھوٹی سی میں مستنصر حسین تاڑر صاحب کی بہت ساری کتابیں جو انہوں نے لکھی ہوئی ہیں وہ پاکستان کے بارے میں, باہر کے انہوں نے اپنے ٹریول لاگز ہیں. آئی تھنک ہمارے اگر بچے وہ پڑھنا شروع کریں دے ول لو اٹ. کیا بات ہے جی. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. یقیناً ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.